अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आप सियासी चटपटी खबरें तो हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन आज आपसे बात करेंगे आपकी अपनी सेहत के बारे में और आपकी बच्चों की सेहत के बारे में, और पाकिस्तान में हमें किन संगीन बीमारियों के का सामना है, किन संगीन चैलेंजेस का सामना है, उनके ऊपर आज बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के वज़ीर सेहत जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिन्हें आप एक मुतहर्रिक सियासतदान के तौर पे पिछली 2.5 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जानते हैं। कराची के इंतहाई मुतहर्रिक वो जो हैं मेयर भी रहे हैं, उसके अलावा सेनेट में भी रहे हैं। 3 माह से वजारत सेहत का कलमदान उनके पास है। आज हमारे मेहमान हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी खुशी होती मुझे कि अगर हम इसी तरह खुशगवार माहौल में हेल्थ के ऊपर बात करते, लेकिन मुझे इल्म है कि आपके पास ऐसे तल्ख हक़ाइक़ हैं कि शायद हमारा जो ये खुशगवारियत है ये ज़्यादा बरकरार ना रह सके। आपने अभी बजट इजलास में भी पार्लियामेंट के अंदर भी लोगों को, अरकान पार्लियामेंट को झंझोड़ने की कोशिश की कि पाकिस्तान में हेल्थ के कितने संगीन चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। तो आपने अभी 3 माह के अंदर जो सबसे बड़े चैलेंजेस देखे हैं वो क्या हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, मुझे मौका देने का, मुझे यहाँ मदऊ करने का। देखिए, जब से ये ज़िम्मेदारी मेरे पास आई है, मेरी एक आदत है कि मैं चीज़ों को पे कॉन्क्रीट जो मसाइल हैं उसकी कॉन्क्रीट सोल्यूशन पे जाएं। हम फायर फाइटिंग पे, कॉस्मेटिक्स पे मेरा कभी भी ध्यान नहीं रहा। कम काम करें लेकिन पायदार काम करें। तो जब ये हेल्थ की ज़िम्मेदारी आई तो हमने टाइम लगाया, रिसर्च की। मैं एक तरह से कंज्यूम हो गया हूँ उसके इस पूरी मिनिस्ट्री में, टाइम में, कि भाई आखिर मसला है क्या, हमारे यहाँ मसाइल, हेल्थ के मसाइल है क्या। और ये पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से एक्सपर्ट, ये वो सारी डिपार्टमेंट में बहुत नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं। तो मैं अब आपको क्रक्स बताता हूँ कि देखिए, दो पहलू हैं हेल्थ को एड्रेस करने के। एक तो हम जो है वो आपको मैं रोज़ाना किसी हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन करता हुआ नज़र आऊँ, मैं वहाँ पर जो है वो जाकर जो लोगों को सस्पेंड करता हुआ नज़र आऊँ, मैं वहाँ पर जाकर जो है फीते काटता हुआ नज़र आऊँ, नए हॉस्पिटल्स जो है वो बनाने के ऐलानात करता हुआ नज़र आऊँ। एक तो काम ये है, एक तरीक़ाकार है, ठीक है, उसकी भी शायद ज़रूरत हो। लेकिन दूसरी इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि आया कि लोग बीमार पड़ क्यों रहे हैं और इनको बीमार पड़ने से बचाया कैसे जा सकता है। कि भाई वो हॉस्पिटल आकर मैं उनके लिए हॉस्पिटल बनाऊं, दवा ख़रीदूं, मशीनें ख़रीदूं, या ना कि जो है वो बेहतर ये कि भाई उनको ये मालूम किया जाए कि क्या उनको बीमार पड़ने से बचाया भी जा सकता है। जब आप उस पहलू पे जाते हैं तो फिर आपके पास एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो है वो आपके सामने फिगर्स आ जाती हैं, और आपके सामने दुनिया का ट्रेंड और आपका ट्रेंड आ जाता है। और वो ये कि हमारे यहाँ बढ़ती हुई आबादी में तेज़ी से बढ़ता हुआ तनासब। और अब से 2 साल पहले तक हम एक डेनमार्क की आबादी, पूरे जो डेनमार्क मुल्क है उसकी पूरी आबादी हर साल इस पाकिस्तान की आबादी में ऐड कर रहे थे, जो कि 5.9 मिलियन। अब हम जो है वो एल सल्वाडोर एक मुल्क है, आबादी 6.09 मिलियन है, हम 6.15 मिलियन, उससे बड़ी आबादी हम जो है वो हर साल ऐड कर रहे हैं। एक मुल्क की, एल सल्वाडोर की आबादी हम हर साल ऐड कर रहे हैं। अच्छा भाई, या तो हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, या हमारे पास हमारे पास रिस्ट्रेन है, रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास हर चीज़ की इकोनॉमी में रिस्ट्रेन। तो अगर यही ट्रेंड हमारा बाकी रहा ना, तो हर साल हमें 66,000 नए स्कूल बनाने हैं, हमें जो है वो कोई 6,80,000 टीचर रखने हैं उसके लिए, और हमें कोई 6.5 करोड़ नौकरी हर साल जो है वो हमें क्रिएट करनी है। आज हम दुनिया के पाँचवें बड़े मुल्क हैं पॉपुलेशन में। अगले 5 सालों के बाद आसिफ भाई हम दुनिया के चौथे बड़े, हम इंडोनेशिया को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। हम अगले 5 सालों में हम दुनिया के चौथे बड़े मुल्क हो जाएंगे ना। अब इस सिचुएशन से मैं जब ये देखता हूँ तो मैं एज अ हेल्थ मिनिस्टर और हमारे सारे सूबाई हेल्थ मिनिस्टर, अगर हम हर गली के कोने पे भी अस्पताल बनाना शुरू कर दें ना भाई, तो पाकिस्तान में वो सारे हॉस्पिटल जो है वो पहले हफ्ते में ऑब्सलीट हो जाएंगे, वहाँ रश लग जाएगा, वो भी कारआमद। तो बेसिकली क्या है कि हमारा पूरा निज़ाम कोलैप्स हो गया है, इस वक्त कोलैप्स है।
تو میں اگر اس کے اوپر آنکھ بند کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال کر اس تمام خرابیوں کو اور میں بولوں یار کچھ بھی کر کے کاسمیٹک کر کے میرے 4 سال جو ہے گزر جانے چاہیے, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن. میں تو کنفرنٹ کرنے والا آدمی ہوں. مجھے تو ابھی ایک ایوری سنگل پینی وچ از بینگ اسپینٹ آن مشینریز اور ہاسپٹل پہ, مجھے لگتا ہے کہ اس پیسے کو بیمار پڑنے سے بچانے پہ کیوں نہ لگایا جائے, جو کہ اچھا بائی دا وے ایز اے پولیٹیشین آپ کو میں بتاؤں کہ ہاسپٹل میں لگاؤں گا نظر آئے گا, آپ مجھے میرا انٹرویو لیں گے, میری تصویر کھینچیں گے, اگلے دن اخبار میں خبر لگے. میں کسی گمنام کمرے میں بیٹھ کر جو کسی کو بیمار پڑنے سے کاروائی پہ وہ پیسے لگاؤں گا, وہ دکھے گا نہیں, وہ نظر نہیں آئے گا. میں آئی ڈونٹ کیئر, میرے رب نے میری ہمیشہ عزت افزائی کی ہے, مجھے کبھی بھی جو ہے وہ مجھے نیچے نہیں کرنے دیا. مجھے تو یہ لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا ہے, مجھے تو رب کو راضی کرنا ہے, مجھے ذمہ داری ہے, مجھے اس کا اکاؤنٹیبل ہونا ہے. میں بار بار یہ سوچتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اللہ تعالیٰ پھر اس میں ذرائع نکالتے ہیں. تو جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اس کا ایک بہت معذرت کے ساتھ لمبا جواب ہو گیا, لیکن پاکستان میں اگر ہمارا جو TFR ہے, ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے, 1 ماہ 3.6 ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے ایوریج. دنیا میں 2% ہے, 2% سے زیادہ وائبل ہی نہیں ہے. ہمیں اس کو TFR کو 3.6 سے 2 پہ لے کر آنا ہے. 1960 میں ہم نے فیملی پلاننگ کا شعبہ ایجاد کیا, 1960 میں, اور ابھی تک ہم اس سے جو ہے رزلٹ ییلڈ نہیں کرتے. بنگلہ دیش ہم سے جو ہے وہ آگے تھا, پیچھے چلا گیا. انڈیا نے صحیح کر لیا, ایران نے صحیح, یہ ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں, انہوں نے اپنے TFR کو 2 پوائنٹ پہ لے کر آ گئے ہیں. اور ہم ابھی تک اگر تو ہم نے یہ نہیں ہے, تو میں اسی لیے میں نیشنل اس کو ایشو بنانا چاہتا ہوں. ہر طبقہ فکر, وزیر اعظم سے لے کر ایک کونسلر تک, اور تمام پاکستان کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا, اس کو ایڈریس نہیں کیا, تو پھر ہمیں ڈیزاسٹر, ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل آرام سے پھر تباہی کا انتظار کریں, تباہی آئے گی اور ہمیں جو ہے اڑا لے جائے گی. مصطفیٰ بھائی, پاکستان میں ہمیں بڑا افسوس ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا جن بیماریوں کو ختم کر چکی ہے, جس طرح TB ہے, ملیریا, ٹائیفائڈ, پولیو, اس طرح بہت ساری اور بھی بیماریوں کے نام لیے جاتے ہیں, وہ آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں موٹاپا ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے, اور شوگر جو ہے وہ اس میں ہم دنیا میں 3 نمبر پہ آ گئے ہیں. آلموسٹ 30% پاپولیشن اس میں چلی گئی ہے. شوگر اور اس طرح کی اور کون سی بیماریوں کو آپ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں حیران, وہ کہتے ہیں نا آگہی بڑا عذاب ہے. اب میں جب یہاں نہیں تھا تو مجھے اتنی آگہی نہیں تھی, لیکن اب یہ سبجیکٹ ہی میرا جو ہے وہ ہیلتھ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں, ہر 1 منٹ کے بعد ایک پاکستان میں شخص کو, پاکستانی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ہر 1 منٹ کے بعد. اوبیسٹی جو آپ نے بتایا کہ جو موٹاپا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں موٹاپا بڑھ گئی. یہ جو ہمارے یہاں جنک فوڈ ہے, یہ جو ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس ہیں, ہم اس کے اوپر ہم دنیا کی مشینیں بنانے, ہارٹ کی مشینیں, کارڈک مشینیں, کینسر کی مشینیں, جو کڈنی کی مشینیں, دنیا کی مشینیں بنانے والوں کے لیے یہ سیف ہیون ہے پاکستان. اتنی بڑی آبادی ہے, ہر تیسرا آدمی ان کے لیے جو سیف ہے. کیا کر رہے ہیں ہم پہلے بڑی تعداد میں بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کو گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں, پھر جب بڑے ہو جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے ہم جو جنک فوڈ کھلا رہے ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ کولڈ ڈرنک پلا رہے ہیں, اور پھر ہم ان کو جو ہے وہ زبردست قسم کا کینسر لگوا کر, اور ہارٹ اٹیک لگوا کر, کڈنی فیل لگوا کر, طرح طرح کی بیماریاں کروا کر ہم جا کر اسپتالوں میں آ کر جو ہے اب یہ ہمارا میں کہنا ٹوٹل یہ سائیکل ہے, ہماری یہ سائیکل ہے. اب بھائی اس پاگل پن کو کہیں رکنا ہے نا, اس تباہی بربادی کو کہیں رکنا ہے نا. آپ جو فرما رہے ہیں, ہمیں اپنی ریگولیشنز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بھئی کسی کے پاس اگر کسی کو, ہمیں اس کی ٹیکسز کو بڑھانا پڑے گا. ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ 50% ٹیکسز لے کر جائیں یہ مشروبات کے اوپر. ہماری بات ابھی نہیں مانی گئی, 12 سے 23% پہ لے کر گئے ہیں, اور میں اسٹل اس کو پرسو کر رہا ہوں کہ بھائی ہم اس کو, اگر کسی کو پینا ہے, شوق ہے, پھر وہ پیسے خرچ کرے, پھر وہ زیادہ پیسے خرچ کرے, اور اس کے تو 50% ٹیکسز بڑھائیں اس کے اوپر, اور ہم لوگوں کو اویئر کریں, ہم لوگوں کو اس کے اوپر کیمپین چلائیں. اس کی بہت پبلسٹی ہونی چاہیے, اس کے فائدے اور نقصانات جو ہے وہ پبلک سروس میسیجز ہم چلائیں, اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سے جو ہے وہ بیماریاں ہو رہی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے آصف بھائی, پانی. دیکھیں میں میئر تھا اس زمانے میں, مجھے ڈاکٹرز, میرے پاس وہاں 178 کے قریب جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز تھیں ایز اے میئر کراچی میں, پورا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں یہ آتا. تو ہم نے وہیں سمجھی سیکھی
سیکھی ساری چیزیں. تو بڑے ہسپتال بھی تھے, اس میں چھوٹے BHUs بھی تھے. تو ڈاکٹرز, میرا پورا ایک شعبہ تھا, EDO ہیلتھ, اس کو رن کرتا تھا, ہزاروں لوگ اس پہ کام کرتے تھے, 170 کے قریب جو ہے فیسلٹیز تھیں کراچی میں. تو وہ کہتے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. سب سے ہم یہ سنتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں, اور کہتے ہیں کہ واٹر بورن ڈیزیز جو ہیں 68%, اگر آپ پینے کا صاف پانی اپنی قوم کو پلائیں تو آپ 78% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. 68% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اب یہ مجھے اسی وقت پتہ چلی, آج سے 25 سال پہلے بات پتہ چلی, جب ہم نے کراچی میں سیویج کی ٹریٹمنٹ کو شروع کیا, دیکھنا شروع کیا کہ کیا مسائل کیا ہیں اور سمجھنا شروع کیا. لیکن جب میں اب ملک کے لیول پہ دیکھتا ہوں نا, تو مجھے یہ وہ پورے ٹاپ سے جو پاکستان کا پہلا گھر ہے نا پاکستان کا ہوگا, بس وہی مجھے لگتا ہے کہ پانی صاف پی رہا ہے, کانٹامنیٹڈ واٹر پانی نہیں پی رہا. اس کے بعد جتنے بھی پاکستان میں علاقے آتے چلے جا رہے ہیں, پہاڑوں سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں اور ٹل کراچی تک, وہ ہر کوئی کسی نہ کسی کا سیوریج کا پانی, کانٹامنیٹڈ پانی جو ہے وہ پی رہا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سیویج ٹریٹمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ جب اپنی کسی کو آبادی کو انلیسٹ کرتے ہیں, پرمیشن دیتے ہیں پروونشل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی لائن ڈالے گا نہیں ڈالے گا, روڈ بنائے گا نہیں بنائے گا, بجلی دے گا, گیس دے گا, مسجد بنائے گا, پارک بنائے گا. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر وہ یہ جو اس کا پانی آئے گا, اس کا جو ڈسچارج ہے, اس کو ٹریٹ کر کے پھینکے گا نہیں پھینکے گا. وہ ٹریٹمنٹ کا ہمارے ہاں یہ کہ کانسیپٹ ہے کہ بس فلش دبا دو تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے, کسی دریا میں جا رہا ہے, کسی نالی میں جا رہا ہے. اور یہ تو ہے ہو گئی ریزیڈینشیل بات. جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے, فرق کو بھی خراب کر آپ کی گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی ہے ساری. تو یہ تو امیجن کریں کہ ایز اے نیشن ہمارے پاس, ہم نے ابھی تک اس کو برا کام سمجھا ہی نہیں ہے, ہم نے اس کو برا کام سمجھا ہی نہیں ہے, یعنی کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز جو ہے واٹر میں ڈیزیز. تو خدا کے واسطے ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں بیٹھ کر کہ ہم کیوں پھر ہم گلا کر رہے ہیں کہ لوگ بیمار ہیں, اسپتال نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, دوا نہیں ہے. یہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنے ہاتھوں سے بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کو گندا پانی پلا کر بڑا کر رہے ہیں, ان کو پھر جنک فوڈ کھلا رہے ہیں, پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اسپتال کم پڑ رہے ہیں ہمارے پاس. جہاں پر 40 مریض دیکھنے کی گنجائش ہے, ایک 35 سے 40 ایک ڈاکٹر کو, وہ 250 مریض اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس نے تو جو ہے وہ اپنا موڈ خراب کرنا ہی ہے. تو بیسکلی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رک کر اپنی ان تمام چیزوں کو ٹریک پہ لے کر آنا ہے. فور گاڈ سے ہم بس بھاگے جا رہے ہیں. نہیں بھائی, اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آئی سی اے ڈیزاسٹر, وی آلریڈی کولیپس سسٹم ہے پورا سارا. اس کو ابھی اور تباہی بربادی کے اوپر لے کر جائیں گے. تو میں جب تک میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو, لوگوں کو یہ ویژن دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہمیں چلیں, میں نہیں بلیم کرتا کہ پہلے والوں نے کیا کیا یا بعد والوں نے کیا کیا. کسی نے اگر ایک اینٹ بھی اچھی لگائی ہے نا, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. میں پہلے والوں کے اوپر چکر میں جاتا ہی نہیں کہ پہلے. آج میں ہوں, میں سب چیزوں کا ذمہ دار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں آج جو مجھے کرنا ہے وہ میں صحیح اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ بھئی ہم پریونشن پہ, پریونٹیو کیئر پہ بہت زیادہ کام کرنے جا رہے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کر ہم اس فرٹیلٹی ریٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. ہم وزیر اعظم کے پاس سے ایک پالیسی جاری ہے, اس کو ہم ٹو ڈاؤن کریں نیچے, اور دوسری تمام اور سول سوسائٹی کے لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, علماء حضرات ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے تو فرٹیلٹی, اور اس کے بعد پھر ہم پریونٹیو کیئر پہ جائیں کہ لوگوں کو بیمار پڑنے سے کیسے بچایا جائے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو. اور اس کے بعد ہم یہ روٹین امیونائز, آپ نے جن مرض کے امراض کا ذکر کیا, آپ کہہ رہے ہیں دنیا, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آصف بھائی کہ دنیا سے یہ چیزیں ختم ہوں گی, لیکن ہمارے یہاں روٹین امیونائزیشن کا گیپ ہے. زیرو ڈوزز ہمارے یہاں چلڈرن کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو زیرو ڈوز بھی نہیں لگا. تو میں بہت کنسنٹریشن ہماری ہے. میں نے ابھی فل ٹائم ایک ڈی جی لگایا ہے اس کے اوپر وہاں پہ, جو کہ روٹین امیونائزیشن کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک وہ پینٹا ویکسین کہلاتی ہے, جس میں ایک ہی ڈوز میں 5 بیماریوں کا جو ہے وہ کے ٹیکے لگتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ ہمیں جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ گاوی ہیگزا جو ہے وہ ہمیں ویکسین دینے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری کنفرمیشن ہو گئی ہے. ہم اس میں اب 6ٹھی بیماری کو بھی انکلوڈ کریں گے, یعنی کہ ہم یہ پولیو اس کے اندر شامل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بجائے اس کے کہ ہم الگ سے جا کر اس کی ویکسینیشن کریں اور چیزیں کریں, ہم جس کو یہ ہیگزا لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم اس کو پولیو سے بھی. دیکھیں میرا یہ نائٹ میئر ہے کہ پولیو جو ہے وہ دنیا میں 2 ملکوں میں 1 ملک رہ گیا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پاکستان اکیلا نہ رہ جائے. اچھا,
مصطفیٰ بھائی پولیو پہ تو میں آپ سے پوری تفصیل میں ایک علیحدہ سے بات کروں گا. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, میں نے ایک واٹر سائنٹسٹ سے سنی تھی, میں چاہتا ہوں لوگوں کے بھلے کے لیے بات ہو جائے, کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو پانی ہے نا, یہ دنیا کے کئی اس کائنات کے اندر کئی سیارے ہیں جہاں پہ زندگی ممکن ہے, لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی ممکن نہیں ہے. مریخ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پانی ہوتا تو شاید ہم وہاں انسان جا کے بسنا شروع ہو جاتے. اور زمین پہ بھی اللہ تعالیٰ نے شاید کہیں باہر سے اس کو ارینج کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمیں پانی کا سورس نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے لایا, بٹ ایک خیال ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہیں باہر سے لا کے اس کو نارملی ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی سمندر ایویپرائڈ ہوتی ہے, وہ جا کے بادل بن جاتے ہیں, اور بارش ہوتی ہے, اور وہ ایک آبی چکر جس کو کہتے ہیں. بٹ ایک خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ممکن بنانے کے لیے یہاں پانی لایا. پانی کی ایک خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی, کیونکہ زیادہ مخلوقات پانی کے اندر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر 100 سے اوپر نہیں جا سکتا, یہ بھاپ بن جاتا ہے, ورنہ تو سمندر کے اندر وہ مر جاتی مخلوقات جو ہیں. تو اب جب ہم پانی گرم کرتے ہیں, بڑی عام ہم نے بات سنی ہے کہ پانی گرم کر کے پئیں تو آپ بیمار نہیں ہوں گے اور پانی صاف ہو جائے گا. پانی اگر آپ گرم کرتے ہیں تو سارے جراثیم تو اس سے نہیں مرتے, کیونکہ 100 ڈگری پہ سارے اس کے نہیں مرتے بیکٹیریاز اور ساری چیزیں, لیکن اس کے منرلز جو ہیں نا نیچے بیٹھ جاتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری اس کی خرابی ہم نکال رہے ہیں. تو جب وہ منرلز ہم نکال کے پانی پیتے ہیں تو وہ ایک ایسا پانی ہے جو آؤٹ آف منرل ہے, جس میں ایک اس کو ناقص پانی ہم کہیں گے. تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات بتائی تھی کہ اگر آپ سوڈیم ہائپوکلورائڈ کے 2 چمچ چائے کے چمچ 20 لیٹر پانی میں ڈال دیں تو 2 گھنٹے کے بعد یہ دنیا کا ایک بہت اچھا پینے کا پانی ہوگا, یعنی کہ اس میں بیماریاں کم از کم آپ اس میں سے مائنس کر لیں گے. تو میں نے کہا چلیں یہ لوگوں کو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس والی بات پہ آصف بھائی. صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں, آپ نے جتنی بات, یہ بالکل بہت اچھی انفارمیشن اور صحیح انفارمیشن ہے یہ والی, ایک صرف ایڈ کر دوں کہ جو لوگ بھی اس فارمولے کو اور اس سولوشن کی بات کر رہے ہیں نا, وہ نارمل پانی کے اوپر یہ کاروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے کوئی بھی کسی کے دماغ میں بھی یہ والی بات نہیں ہے کہ یہ جو پانی ہوگا اس میں سیویج ملا ہوا ہوگا, کانٹامنیٹ ہے, تو وہ نا بہت خطرناک ہو جاتی ہے بات. آپ دیکھیں کہ چھوٹے آج آپ ہاسپٹل میرے ساتھ چلیں, کینسر وارڈ میں چلیں, بچوں کے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے ننھے بچوں کو کینسر ہوا ہوا ہے, 10 سال 8 سال 12 سال کے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کی کڈنی فیل ہو رہی ہے. آپ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ جو بیماری ہے جو دماغ کھا جاتا ہے, وہ پانی کے ذریعے جا رہا ہے نا, وہ آپ وضو کرتے ہیں یا ناک میں پانی چلا گیا, وہ 3 دن میں آپ کا برین کھا جاتا ہے, وہ ابھی اگر اس میں وہ ہو خدا نخواستہ. تو یہ کہاں پانی میں کیسے وہ وائرس آ رہا ہے. اسی طرح سے نا یہ ساری سیوریج اور یہ چیزیں ہمیں بہت, میں بار بار اس لیے کہتا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپورٹ, مجھے کبھی کبھی برا بھی لگتا ہے, سوچتا ہوں کہ 2 لوگ کیا کہیں گے یار ایک ہی بات کو, لیکن میں کہتا ہوں بھائی توجہ, چونکہ مجھے میرا سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ چلیں ایک مسئلہ ہے نا, اس مسئلے کو آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں. میری قوم کا مسئلہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے, اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے, تو کم سے کم پرابلم کو پرابلم تو سمجھیں خدا کے واسطے, تاکہ اس کی بہتری کی بات ہو سکے. اب سر دیکھ لینا یہاں پہ راول ڈیم ہمارا سب سے بڑا گٹر ہے جی. سپریم کورٹ آف پاکستان 20 سال سے اس پہ نوٹس لے رہا ہے, 20 سال سے میں اس کی پروسیڈنگز کور کرتا رہا ہوں. پہلے 20 سال پہلے, آج بھی وہ گٹر جتنی کالونیاں بنی ہیں ان کے سب سے بڑا گٹر ہے, اور اس کا پانی پینے کے لیے امیجن کریں یار, امیجن کریں. اور اس میں دیکھیں اس کا حل ابھی کوئی مجھ سے پوچھے نا اگر, تو آصف بھائی پاکستان میں پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ جب تک آپ کی نہیں ہوگی نا, اختیارات اور وسائل کے ساتھ, آپ اسی وشس سائیکل میں چلتے رہیں گے. یہ کام میئرز کا ہے, لوکل لوگوں کا ہے. وہ جو گلی کا کونسلر ہے, جو گلی کا اس کا کام ہے, اس کو فنڈ دیں, وہ اپنے محلے کا ایک چھوٹا سا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا. ہر محلے سے جو نکلنے والا پانی ایک جگہ جمع ہو کر وہ اگر ٹریٹ ہو کر باہر جائے, آپ کو بڑے پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی جو ہے وہ ملین آف گیلن آف پانی کے, ایک کاؤنسلر کو ہی پتا ہے کہ میری کون سی گلی میں پانی آ بھی رہا ہے کہ نہیں, اور پھر یہ میرا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, اس کے فلٹرز کتنے پرانے ہو. یہ آپ کسی کروڑوں کی آبادی کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو تو نہیں معلوم. ایگزیکٹلی جتنا ہم اس کو چھوٹا کریں گے کام یہ دنیا میں. دیکھیں دنیا جو آج ہم سے 300 سال 400 سال آگے ہے نا, اس نے 400 سال پہلے اپنے نظام کو درست کر لیا. انہوں نے سب چیزیں ڈیولوشن کر دی گراس روٹ لیول پہ. دیکھیں جو آپ ایک عام انسان, ہم کہتے ہیں نا اکاؤنٹیبل, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی میں نیب جا کر
لوگوں کو نہیں پکڑ سکتی، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے کونسلر کو گریبان سے پکڑ سکتا ہے، اب وہ اپنے ایم این اے کو نہیں پکڑ سکتا. یس، اس لیے وہ کونسلر اور یو سی چیئرمین اسی محلے میں رہ رہا ہوگا، ایم این اے اس محلے میں نہیں رہتا. آپ اگر ایم این اے ایم پی وزیر آج تک کس نے کس کو پکڑا ہے؟ اور مصطفیٰ بھائی جب کاؤنسلر اسی روڈ سے گزرے گا اسے خود بھی اچھا اس کا گھر بھی ہے نا، اس کا اپنا بھی گھر، اس کا اپنا گھر بھی ہے، اس کے اپنے بچے بھی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا مصطفیٰ بھائی آپ ہیلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بیماریوں کو ختم کیا جائے، نہ کہ ہم جو پوسٹ جو النس ایک ہے اس کی طرف جائیں. اس کا بھی ظاہر ہے کہ آپ کام جی بالکل ہے ہاں. لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو پارکس کے اوپر بھی ٹکٹ لگا ہوتا ہے. تو کیا کہیے گا کہ پارکس مطلب بجائے اس کے کہ ہم اپنا ہیلتھ بجٹ رکھیں، کیا حکومت پارکس کے اوپر جب ٹکٹ لگاتی ہے، اب میں ریس کورس پارک جاتا ہوں تو وہاں پہ 50 روپے ٹکٹ ہے، اگر میں ڈیلی اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں تو یہ میٹر کریں گے پیسے میرے لیے تنخواہ دار آدمی کے لیے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تو ڈیفینیٹلی سب چیزوں کو پرووائڈ کرتی ہے ہمارے یہاں. میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ہمارے یہاں مینٹیننس کا مسئلہ ہے نا. آپ پارک بنا دیتے ہو، اس کو مینٹین نہیں کر پاتے، سرکار ایک دفعہ خرچ کر دیتی ہے، مینٹیننس پہ خرچ نہیں کر پاتی، تو یہ جو پیسہ ہے یہ جو کلیکٹ کرتے ہیں یہ اس کی مینٹیننس پہ، اس کی لائٹ، اس کی پانی وغیرہ کی دیکھ بھال، مالی شالی، یہ وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میں نے بھی پارک چلائے تو تھوڑا سا بہت کوئی 5-10 روپے ہم لوگ بھی لیتے تھے اس زمانے میں. اور اس کی صرف کانسیپٹ اس کا یہ تھا کہ یار یہ جو کروڑوں روپے لگا دیے نا اس کو مینٹین کرنے کے لیے، ادروائز جو کرنٹ بجٹ، کرنٹ رننگ پیسے نہیں ہیں اس کے سارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں تھوڑا سا جہاں جہاں حکومت کر سکتی ہے اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر پارک میں بھی جانے کے اگر آپ 4 بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کو 250-300-400 روپے دینے پڑ جائیں تو جو ہے وہ انٹری پہ، تو وہ آج کے زمانے میں لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. لیکن میں دوسری سائڈ یہ دیکھتا ہوں کہ ہاں پھر اگر وہ یہ کریں گے پھر وہ مینٹین نہیں کر پائیں گے، اس کو مجھے لگتا ہے مینٹین نہیں کر پائیں گے. اچھا مصطفیٰ بھائی دیکھیں نا، سروسز سے ہم پیسہ نہیں کماتے نا، مطلب ڈسپینسری ہمیشہ خسارے میں جائے گی. آپ نے لوکل جو بس چلانی ہے ہمیشہ خسارے میں جائے گی، ایسی بات. اور پوری دنیا میں اس سے پیسے نہیں کمائے جاتے، لیکن آپ سروس دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو سب سے بنیادی ہیلتھ سروس تو یہی ہے کہ آپ ان کو اگر میں پارک جانا چاہ رہا ہوں تو مجھے بجائے اس کے کہ ٹیکس کیا جائے، مجھے تو 10 روپے پاس سے دینے چاہیے. دیکھیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دنیا کا کانسیپٹ یہی ہے نا اکانومی کا، کہ آپ امیروں سے لیتے ہیں اور غریبوں کو سبسیڈائز کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا دنیا میں کہ جو آپ امیروں سے لیتے ہیں کہ آپ بھائی لندن، آپ جو کار میں جا رہا ہے لندن، اس کو آپ جو ہے وہ 10 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی انٹری پہ چارج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی بس پہ جا رہے ہیں تو اس بس کو، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ دنیا کی تمام میس ٹرانزٹ جو ہے وہ لاس پہ کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ اور وہ لاس، یعنی کہ کانسیپٹ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں حکومتیں جب اپنا پلان کرتی ہیں اور حکومتوں کا پلان یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایک کام کرنے والے آدمی کو کم پیسے پہ کام کرنے کی جگہ تک پہنچا دیں تو کما وہ خود لے گا. یہ بیسکلی یہ فلسفی ہے، پیچھے کانسیپٹ ہے. تو ہاں یس ایسا ہے ہمارے یہاں. انفارچونیٹلی ہم اس طرف جو ہے وہ ابھی کمپلیٹلی نہیں جا سکے ہیں، وہاں پر نہیں جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمیں اپنے بیٹھ کر، میں اب یہ دیکھتا ہوں یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نا دوڑتے چلے جا رہے ہیں، بس اسٹیریوٹائپ وہی جو ہے وہ جو دقیانوسی طریقہ کار ہے، جو پیچھے والا کر کے گیا وہی میں بھی کروں اور آگے بڑھوں. ہم رک کر یہ نہیں ٹھہرے کہ بھائی یہ مسائل 50 سالوں سے یار یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے. اس کی جڑ پکڑو جا کر، اس کے مسائل کو یہ دیکھو کہ کہاں سے یہ مسئلے پیدا کہاں سے، اور اس کو روکو جا کر. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ہم اس پہ توجہ دیں تو ہو جائے گا یہ. اچھا مصطفیٰ بھائی، پاکستان میں تو کیونکہ ہیلتھ صوبائی معاملہ ہے اور فیڈرل میں آپ صرف پالیسی بناتے ہیں یا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو علاقے کی حد تک آپ اس میں کرتے ہیں، تو صوبوں کے ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ دیکھیں میں نے جب پہلے دن آیا نا تو میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا یہ والی بات میں نے پوچھی، تو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے یہاں کوئی نظام نہیں ہے صوبوں سے کوآرڈینیٹ کرنے کا، یا بہت عرصے سے جو ہے صوبوں سے کوئی بات نہیں ہوئی. تو پہلی چیز میں نے کی نا اپنے آفس میں آنے کے بعد، آئی پکڈ اپ دا فون اینڈ آئی کالڈ آل پروونشل ہیلتھ منسٹر. 4 صوبوں کے ہیلتھ منسٹرز کو میں نے خود فون اٹھا کے، اور ان سے میں نے ایک ہی بات کی کہ دیکھیں ہمارے سیاسی اختلافات، نظریاتی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، ہوں گے اور آگے بھی رہیں گے، لیکن جب بات آتی ہے ہیلتھ کی، میں نے کہا میں آپ کا یہاں نمائندہ بیٹھا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں یہاں پہ. آپ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں اس منسٹری میں، تو میں ایم جسٹ اے کال اوے. میں آپ کو بہت شکر ادا کرتے ہوئے والی بات کہتا ہوں آصف بھائی کہ مجھے اتنا زبردست رسپانس دیا ہے سب نے.
اور ابھی تک جو ہے میری وہ کوارڈینیشن اتنی زبردست ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون کس جگہ کس پارٹی سے ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو ہیلتھ, جس جگہ جب بھی میں جو بھی بات کر رہا ہوں, وہ بھی جو بھی بات کر رہے ہیں, وہ سب سنی, اور آپس میں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کی طرح کے منسٹر کم آتے ہیں نا, جو پہلے دن ہی فون اٹھا کے کہتے ہیں یہ میں نے بھائی کیا, بیٹھا ہے, یہ میں نے کیا, یہ میں نے کیا, ٹرسٹ می, میں نے یہ بھی نہیں ہوتا کہا کہ ہے میں نا, منسٹر ہوں. اس طرح ڈیفرنس رکھے جاتے ہیں پارٹی کے, دوسرے علاقے کے, صوبے کے. یہ میں نے کیا, یہ کام آپ نے کیا کہ بھائی بیٹھا ہے تو ایک کانفیڈنس دے دیا. جی بالکل بالکل, اور وہ ایک اور سب میرے فون پر ہیں, برج ہو گیا آپ کا, جو گیپ جو کئی ٹائم لگ جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا, اب سر بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک اہم مسئلے کی, جس بیماری کے پیچھے ہم میرے اسکول کے زمانے سے ہم لگے ہوئے ہیں, اور اب تو میرے بچے نے لاء کی ڈگری لے لی ہے, تو آج تک ہم پولیو پہ قابو نہیں پا سکے. 20,000 سے زیادہ ہمارے بچے ہر سال معذور ہو رہے تھے جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا 80s میں. جی. اور مجھے یاد ہے کہ آصفہ جو ہیں جی, وہ ان کو بی بی نے ان کو ڈراپس پلائے تھے, اب وہ MNA ہیں یہاں پہ فیڈرل میں. تو مصطفیٰ بھائی کہیے گا, پاکستان میں اس سال بھی 13 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں, امکان ہے کہ آنے والے مہینوں میں شاید یہ نمبر اور بھی اوپر جائے گا. تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں ایک ایسا ہیلتھ منسٹر آیا جو پولیو کے کیس کو چھپاتا نہیں یا ڈس اون نہیں کرتا. وہ بتاتا ہے کہ جی اتنے کیس ہو گئے, آگے بھی ہوں گے, آپ آگے بڑھیں. لیکن کیا مسائل آ رہے ہیں, بنیادی کیا ایشو ہے؟ دیکھیے بیک گراؤنڈ تو اس کا یہ رہا نا آصف بھائی کہ ہمارے ہاں ایک ٹائم آیا تھا کہ پولیو ختم ہو گیا تھا. پھر ہمارے یہاں جو یہ پورس بارڈر ہے وہاں سے جو آپ کو پتہ ہے افغانستان میں یہ والا کام نہیں ہوا تھا, اور ہمارے یہاں یہ امپورٹ ہوا ہے, یہ کہیں باہر سے آیا ہے, اور کئی سال پاکستان پولیو فری رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹائم آیا تھا, اس کے بعد ایک دم سے یہ رپٹ ہوئی, اور یہ رپٹ ہو کے آل دا وے جو ہے وہ ہمارے بارڈروں سے نکل کر جا کر بالکل کراچی کے گنجان آباد, آپ اس کو جب ٹریس کریں گے تو یہ کراچی تک یہ چیز جو ہے وہ جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, رکھ کرتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہوا. دوسری بات یہ جو ہمارے یہاں افغانستان کی جنگ ہوئی, یہ ہمارے یہاں جو ٹیررزم ہوا, یہ ہمارے یہاں جو بارڈرز پہ مسائل ہوئے, اس سے کیا ہوا کہ کچھ نوگو ایریاز بن گئے. اس کے اوپر ایک غلط مت بنا دی گئی. آج بھی پاکستان میں جو ساؤتھ کے پی کا ایریا ہے وہ نوگو ایریا ہے پولیو کے حوالے سے, کئی سالوں سے وہاں پر کیمپین نہیں ہوئی. اور اب اس 13 میں سے 7 کیسز جو ہے پچھلے 2 مہینے میں 5 کیسز اسی ساؤتھ کے پی سے آئے ہیں. تو ہمارا کیس اور اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر آصف بھائی پولیو کے وائرس کے قطرے, پولیو فری کے نئی قطرے نہیں پلائے جا رہے, وہاں سے یہ کیس آ رہے ہیں. نا ایشو کیا ہے, 3-4 باتیں ہیں اس میں موٹی موٹی, کہ ایک تو لوگوں کے ریفیوزل ہے, بہت والدین جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں یا اس کے خلاف ہیں. تو ان کے دماغوں میں کیا بات ڈالی کہ آپ کا بچہ خدا نخواستہ قطرہ پی لے گا تو جو ہے وہ کسی بیماری کا لاحق ہو جائے گی, اس کی کوئی مردانگی پہ فرق پڑے گا یا اس طرح کی کوئی بات ہے. اور دوسرے جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس طرح کی بات. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے میں والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پہلے تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب میں کتنا بڑا مجرم ہوں, کتنا ظالم انسان ہوں کہ مجھے یہ بات پتہ ہے خدا نخواستہ, اور میں اپنی قبر, اپنی جہنم کے لیے آگ تیار کر رہا ہوں اس قطرے کو پلا کر. کیا فائدہ ہے مجھے کہ میں اپنی پوری عاقبت خراب کروں اس چکر میں کہ میں آپ کے بچوں کو خدا نخواستہ وہ قطرے پلا رہا ہوں جو خدا نخواستہ نہیں. بھائی یار, ہمارے بھی بچے ہیں, خدا کو مانے, ہمارے بھی بچے ہیں, بالکل غلط. دوسری بات, پورا امریکہ, یورپ, چائنا, ایشیا, افریقہ بھی ریسنٹلی نائجیریا فارغ ہوا ہے, سب نے یہی پولیو کے قطرے پلائے ہیں جس سے جو ہے وہ پولیو فری ہوئے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہے خدا نخواستہ اپاہج ہو چکے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ سمجھیے, اس والی بات کو میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں, کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اس سے صرف بچاؤ کی ترکیب کی جا سکتی ہے. کینسر کا علاج موجود ہے, پولیو کا علاج جو ہے موجود نہیں ہے. تیسری بات, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں پولیو کے وائرسز پائے جاتے ہیں. یہ جو ہمارا سیوج ٹیسٹ ہوتا ہے, سیوج میں ایکچولی بالکل اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو یہ جو پولیو کے نمونے لیے جا رہے ہیں نا آصف بھائی پورے پاکستان سے, تو پاکستان کے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر جگہ, آلموسٹ پاکستان میں یہ پولیو کے وائرسز پائے جا رہے ہیں. نا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے بیچ میں موجود ہے, یہ دشمن موجود ہے. اچھا, جس طرح سے یہ وائرس موجود ہے نا, جس کی ہمارے پاس رپورٹ ہے, اس حساب سے ہزاروں میں, خدا نخواستہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو پولیو کا وائرس ہر سال لگنا چاہیے. خدا نخواستہ جتنی بڑا دشمن یہ موجود ہے. 13 کیسز آئے ہیں پچھلے سال جو ہے وہ 72 تھے, اب 13 ہوئے ہیں.
تو یہ 13 نہیں 13,000 یا 1,300 خدا نخواستہ ہونے چاہیے. کیوں نہیں لگ رہے؟ کیونکہ ان بچوں نے پولیو کے قطرے پہلے پی رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ وائرس نہیں لگ رہا. ورنہ یہ وائرس موجود ہے تو کتنی خطرناک بات ہے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی ابھی پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہوا کہ پینے کا صاف پانی آ رہا ہو، سیوریج صحیح جا رہا ہو، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹھیک کر رہے ہوں آپ، سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہو. بھئی یہ کب تک کریں گے؟ جب تک تو آدھا پاکستان پولیو زدہ ہو چکا ہوگا. تو میں خدا کے واسطے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے والدین کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے گلی محلوں میں دروازوں پہ یہ پولیو کا وائرس موجود ہے. آپ کا بچہ ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے یہ پولیو کے قطرے پلائیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تو اور انشاءاللہ تعالی اب یہ دیکھیں نا کہ جہاں سے ساؤتھ کے پی میں ہم انٹر نہیں ہو پا رہے تھے، وہیں سے یہ 5 کیسز آئے، لیٹسٹ 5 کیسز جو ہیں وہیں سے آئے. دیٹ مینس کہ اگر وہ اپنے بچوں کو پلا رہے ہوتے تو یہ 5 بچے معذور ہونے سے جو ہے بچتے نہیں. اچھا مصطفیٰ بھائی، تو آپ ان اضلاع میں جن کی آپ 5 اضلاع کی بات کر رہے ہیں، جس میں لکی بھی ہے، بنو بھی ہے، ڈی آئی خان بھی ہے، ان میں اب آئندہ آپ کیسے پلائیں گے؟ دیکھیے ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری بہت ایکٹیو ہیں وہاں پہ. اب جو نئے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ بہت، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے وہاں پہ. ہم جو ہے وہ ہم لوگوں کو، چاہے وہ میں کہہ رہا ہوں وہ کسی کے بھی بچے ہیں، ایکس وائی زی، وہ انہی لوگوں کے بھی بچے ہیں. فرض کریں کہ جو لوگ ہمیں روک رہے ہیں وہاں پہ جانے سے، فرض کریں انہی لوگوں کے بھی بچے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں کو خود سے پولیو کے قطرے پلا دو یار. ہم نہیں لے کر آ رہے ہمارے پاس آج یہ اختیار ہے کہ جو والدین بچوں کو پولیو کا قطرے نہ پلائیں، قانوناً ہم ان کو پولیس سے بلوا کر، ان کو گرفتار کروا کر ان کو پولیو کے قطرے پلائیں. میں یہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے منع کر دیا اپنے لوگوں کو کہ پولیس سیکیورٹی کے لیے جائے، لا انفورسمنٹ یہ کر رہے ہیں جو بھی یہ. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں تو ان کے دماغوں کی جو بھی نیگیٹیوٹی اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ بھائی ایسی کیا آفت آئی ہوئی ہے کہ آپ میرے بچوں کو تھانے میں بلا کر پولیو کا، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ مائنڈ سیٹ کام کرنا. میں نے کہا بھائی نہیں، اس سے بات کرو یار، اس سے بات کرو کہ بھئی کیا آفت، کیونکہ میرے پاس بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. کیا بات ہے کہ ایک والدین، ایک ماں باپ اپنے بچوں کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے پاس وہ ساری بات ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ کوئی بات کرے، میں اس کو کنونس کروں، کوئی بھی آدمی ہے. تو میں وہ جو کہتے ہیں نا پش اسٹریٹجی کے بجائے ہمیں اب پل اسٹریٹجی پہ جانا ہے کہ لوگوں کو کنونس کریں اپنے والدین کو کہ وہ ہمیں ڈھونڈیں، وہ پولیو کے قطرے پلانے والوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر بچوں کو پلائیں. اچھا مصطفیٰ بھائی، آپ کی اس پالیسی کا بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے، خاص طور پہ کراچی میں آیا ہے. دیکھیں وہاں پہ 86,000 ریفیوزل، جی. لیکن یہ جو آپ کی پل پالیسی ہے، اور پھر آپ نے جو لوکلی آپ نے جو وہاں پہ انفلوئنسرز ہیں انہیں استعمال کیا، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، مذہبی لوگوں کو، کرکٹرز کو، کوئی بھی کسی حوالے سے بھی مشہور آدمی اپنے محلے میں جب جاتا ہے کہ نہیں یار بچوں کو قطرے پلائیں، تو اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ پولیو ورکرز جو ہیں وہاں پہ، ذرا آپ ڈیٹیلز بتا دیجئے گا کہ ہیٹ سٹروک کا بھی شکار ہوئی تھی ابھی لاسٹ جو ہے، تو ان کا نمبر بتائیے گا. تو سر نیچے تو آپ کا عملہ بڑا جانفشانی سے کام کرتا ہے، لیکن پولیو پروگرام کے پالیسی میکرز جو ہیں ان کا اب تک جو فیلئر ہوا ہے، تو کیا ان سے بھی کوئی بات پوچھی جاتی ہے؟ دیکھیں ان کو تو ایک ورلڈ بینک کی، WHO کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، گاوی کی، یونیسیف کی، اور یہ ہمیں وہ دیتے ہیں گیٹس فاؤنڈیشن والے ہمیں اس کے اوپر مدد کرتے ہیں. ان سب کی ایک، اور ہمارے یہ جو پولیو ایریڈیکیشن کا ہمارا جو ڈپارٹمنٹ، جس کو جو سینیٹر عائشہ اس کو ہیڈ کرتی ہیں، اس کے کوآرڈینیٹر ہیں کرنل کیپٹن انوار صاحب، میں سمجھ، اور ان کے نیچے اور لوگ ہیں، وہ تو ان سب آپس کے ایک سب کی ایگریڈ پالیسی پہ چل رہے ہیں نا. ان کا اپنا بنائی ان کی ایک SOP، یہ ساری چیزیں ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں ان سب سے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے کچھ چیزوں کی انٹرونشن کی آنے کے بعد، کہ یہ آپ فرما رہے ہیں اس کا جو ہے کہ بھئی مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آتی یہ والی بات. مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ہم گراس روٹ سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، میں کسی چیز پہ اگر ڈس ایگری کروں گا اور کوئی پولیس لے کر آ جائے گا اور میرے بچوں کو کہے گا یہ کراؤ، تو میں تو اس تھاٹ میں نا اور اسٹرانگ ہو جاؤں گا. ایک لوگوں ہیومن سائیکی ہے نا یہ، وہ میں نہیں، اب میں زبردستی کیوں، میں تو اس سے میں تو بیٹھ جاؤں گا اس کے پاس کہ بھائی تم یہ بتا یار. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ حس دی ہے کہ جانور بھی جو ہے نا، ماں جانور اپنے بچے کو نا وہ پیر نہیں لگنے دیتے. جب جانوروں میں آپ کسی بلی کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے چھو کر دکھا دیں ذرا، آپ کو وہ نوچے گی، آپ کے اوپر جھپٹا مارے.
یار جب جانوروں میں اللہ نے یہ حس دی ہے تو انسان کیسے اپنے بچوں کو جانتے بوجھتے ہوئے اس بیماری میں ڈال سکتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ یقیناً میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یقیناً اس کے دماغ میں جو نیگیٹیوٹی آئی ہے، میں شاید اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نہیں، میں اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یار بات کرو، بار بار بات کرو اور مختلف طریقہ کار اپناؤ unless and until کہ وہ گھر خود کنونس ہو جائے اس والی بات۔ آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے صرف کراچی میں 50,000 سے زیادہ والدین جو پہلے انکار کرتے تھے الحمدللہ ریفیوزل کم ہوا، بالکل الحمدللہ 50,000 سے زیادہ کم ہوا، الحمدللہ، اور یہی آپ کی پالیسی رہی تو میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے لیے پولیو پروگرام میں ایک بہت بری خبر آئی پچھلے مہینے، جب جی بی سے ایک کیس آ گیا جہاں پہ تقریباً 7 سال سے کوئی کیس نہیں تھا، اور ہم کہتے تھے کہ جی بی ہمارا آئیڈیل ایریا ہے جہاں پہ پولیو نہیں ہے۔ تو اب یہ تو ایک الارمنگ سچویشن ہے، وہاں پہ نہ تو ریفیوزل ہوتا ہے، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں 99.9% بچوں نے قطرے پی لی ہیں، تو وہاں پہ وائرس کیسے آیا؟ اور کیا ابھی جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے ٹیگ والوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے اس بات پہ کوئی تشویش ظاہر کی؟ ظاہر ہے کہ اگر ایک جو ہمارا کورڈ ایریا ہے اس میں نئے سرے سے بیماری آ جائے تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ جی وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن تھے، اور جب اس کے بعد ہماری اگلے دن ان سے بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ جو ہے میں پرسنلی جو ہے اس کو جا کر دیکھوں، تو میں پہلے بلوچستان گیا اور پھر میں جی بی گیا، خود گیا، اور میرے ساتھ پوری ٹیم گئی، ہماری جو ٹیم ہے پولیو والی، اور ہم نے جا کر بڑی ڈیٹیل اسی بات کے اوپر، چیف سیکرٹری وہاں بہت اچھے ہیں، ان کی بریفنگ ہوئی پہلے، اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس رات میں ہماری بریفنگ اس ایشو کے اوپر سے، پولیو کے ایشو کے اوپر ہم آ گئے۔ وہاں ایک ڈسٹرکٹ ہے دیامیر ڈسٹرکٹ ہے، گلگت کا دیامیر ڈسٹرکٹ ہے، اس دیامیر ڈسٹرکٹ کی اپنی کچھ ڈائنامکس ہیں، اور وہاں پر یہ نوٹس کی گئی یہ والی بات کہ روٹین امیونائزیشن میں وہاں پر کوئی ویکنیسز رہ گئی تھی وہاں پر، روٹین امیونائزیشن میں اور چیزوں میں کوئی ویکنیسز رہ گئی۔ اچھا یہ والی بات مزے کی بات ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس کو 3-4 مہینے پہلے اس والی بات کو الرٹ کر دیا تھا کہ یہاں سے یہ، اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں سے کوئی کیس آنے والا ہے، یہ ہمارے پاس سے باقاعدہ لیٹر گیا ہوا، ہاں ریکارڈڈ لیٹر ہے، اور آ گیا کیس، تو وہ اس کو پہلے سے جب ہمارا لیٹر گیا تھا انہوں نے اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں اپنی چیف سیکرٹری صاحب ہمیں دکھا رہے تھے کہ وہ بہت امپروو کر دیا انہوں نے اس کو وہاں پہ، لیکن اسی دوران یہ کیس، اچھا یہ کیس بھی ٹریس ہوا ہے آل دا وے کراچی کے لیاقت آباد سے، یہ جو ویریئنٹ اس کا ہے اس پولیو وائرس کا، وہ وہاں سے بلونگ کرتا ہے، تو سم ہاؤ سم بڈی ٹریولڈ ہوا ہے سارا، یہ لوکلی نہیں۔ اچھا پھر اچھا اس کی یہ نمبر 1، اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں نا بڑے مائلڈ ہیں، بچہ معذور نہیں ہوا، تو کہیں نہ کہیں سے اس کو کوئی نہ کوئی ڈوزیج اس کو ملی ہوئی تھی روٹین کی اور چیزوں کی اور اس وائرس کی، تو آپ دیکھیں نا کہ وہ آنے کے باوجود بھی وہ اس کی وہ بڑی معذور نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ بڑی زبردست بات منسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں بار بار پلائیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اگر بچے نے ڈوز لی ہوئی ہے اور خدا نہ خواستہ وہ 5 سال سے چھوٹا اور وائرس اٹیک کرتا ہے تو وہ معذور نہیں ہوتا۔ اب یہ جو 13 کیسز آئے ہیں اس میں سے میرا خیال ہے سارے بچے معذور نہیں ہو رہے، کیونکہ انہوں نے کبھی نہ کبھی قطرے پیے تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بار بار جتنی بار آپ کو یہ نظر آئے، جب بھی مہم چلے اپنے بچوں کو ضرور یہ قطرے پلوائیں۔ اور 13 میں سے میکسیمم کیس وہاں سے آصف بھائی دیکھیں، میں بہت افسوس کرتا جو ساؤتھ کے پی جہاں پر ہمارے کئی سالوں سے ویکسین نہیں ہو پائی ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو 1 منٹ میں اگر ہم صرف افغانستان کا ذکر کر دوں، دیکھیں ہمارے یہاں مجھے بھی نہیں پتا تھی یہ بات، مجھے ہمارے یہاں مسکنسیپشن تھی کہ بھئی افغانستان میں یہ والا کام نہیں، افغانستان کے جو طالبان کی حکومت ہے وہ ایک ریلیجیس حکومت کہلاتی ہے، ایک دینی جماعت ان کا وہ ہے سارا۔ دوسرا ہے کہ ان کے اوپر یہ بھی پرسیپشن ہے کہ کسی کا بھی پریشر نہیں لیتے، وہ ابھی تو امریکہ کے ایجنٹ بھی نہیں ہے ابھی وہ، تو یہ وہ ساری جو نیگیٹیوٹی جو ہمارے ساتھ کبھی دماغ، تو اب امیجن کریں تو وہ اچھا یہ تھا کہ بھئی وہ تو نہیں پلاتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلی 2 کیمپین ہماری پولیو کی میرے آنے کے بعد، یعنی کہ پہلے سے طے تھا لیکن میرے دور میں یہ ہوا ہے کہ 2 کیمپین افغانستان کے ساتھ مل کر ہوئی ہیں، ایک دن سیم ڈیز میں شروع ہوئی ہیں، سیم ڈیز میں ختم ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ صرف قندھار کے علاوہ پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت ایکسٹینسو قسم کی بھرپور پولیو ڈرائیو کر رہی ہے، گھر گھر جا کر۔ قندھار میں وہ پولیو ورکرز کو گھر دروازوں پہ نہیں جانے دیتے، ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ مسجد میں بچوں کو لے آتے ہیں، وہاں ان کو پولیو کو ڈرائیو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ وہاں پر ان کی لیڈرشپ رہ رہی ہے قندھار میں، تو وہ گھر گھر جانے سے منع کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت افغانستان میں ایکسٹینسو ڈرائیو ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ بہت جلدی خود کو
پولیو فری کر لیں گے. میں یہ والی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان پاکستانیوں کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں ساؤتھ کے پی میں اور ان علاقوں جو کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو اس کو ریفیوز کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں خدا نخواستہ کوئی ایجنٹ سمجھ کر اس کو ریفیوز کر رہے ہیں یا دشمن سمجھ کر ریفیوز کر رہے ہیں, تو طالبان نہ تو ایجنٹ ہیں, نہ تو وہ ریلیجیسلی جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ کمتر سمجھتے ہیں, اور نہ وہ جو ہے وہ ان کو کوئی اور چیز کمپرومائز کروا سکتی ہے. طالبان حکومت کی سرپرستی میں سرپرستی میں یہ والا, تو آپ جب وہ کر رہے ہیں اور اگر آپ ان سے کوئی انسپائر کسی وقت کسی طرح سے ہیں بھی تو بھائی وہ کر رہے ہیں. اب نا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کر رہے ہیں, اور میرا انشاءاللہ میرا پروگرام بھی ہے کہ میں جاؤں گا کابل. اس حوالے سے میری بات ہوئی ہے فارن منسٹری میں, اور میں اسی پولیو کے حوالے سے اس چیز کو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم نے اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے. اچھا, انہوں نے تو میرا خیال ہے 12 یا 15 لاکھ بچوں کو پلانے ہیں نا جو 5 سال سے کم ہیں. جی تو ہمیں توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو جلدی اوور کم کر لیں گے. ہمارے ہاں تو 4 کروڑ 55 لاکھ شاید بچے ہیں 5 سال سے چھوٹے. اب دیکھیں سر, ہماری ٹوٹل آبادی کا یہ 25% 20-25% یہ بچے ہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے جس کے بارے میں اتنا غیر سنجیدہ رویہ. امیجن کریں, یہ آپ کی اکانومی پہ افیکٹ کریں گے آصف بھائی, یہ کل کو آپ کی فیوچر جو آپ نے پلان کر رکھا ہے اس پہ افیکٹ کریں گے. یہ آپ یہ دیکھیں, یہ ڈبل ایج سوارڈ ہے. یا تو یہ آپ کی اکانومی کے لیے لائبلٹی بنیں گے یا آپ کا ایسٹ بنیں گے, یا تو ڈس ایڈوانٹیج بنیں گے یا آپ کے لیے اپرچونٹی بنیں گے, ایڈوانٹیج بنیں گے. تو ہم مطلب ہمارا فیوچر بلیک ہے خدا نخواستہ. اگر ہم نے اس پہ آج اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اس کو صحیح نہیں کیا, تو میرا تو فیوچر بلیک ہے سارا. میرا تو فیوچر بالکل ڈارک ہو گیا ہے پھر خدا نخواستہ. تو ہمارا تو فیوچر, اس لیے اتنی بڑی تعداد میں ہم کیسے سنبھالیں گے ان لوگوں کو. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایک تو کوئی ایکسٹرا پوائنٹ اب آپ اس مہم میں کوئی لا رہے ہیں؟ سنا ہے کہ 5 سال سے بڑے بچوں کو بھی کوئی قطرے پلانے کا آپ کا پلان ہے؟ اب جو ہے وہ اس والی کچھ بچوں کی عمریں جو ہے نا, یہ جو 13 کیسز آئیں اس میں سے جو ہے اس میں سے زیادہ کی بھی ہے. تو اب ایک یہ تھاٹس ایک اور آ رہی ہے کہ ہم ایک ایسا بھی ایک دور شروع کریں جس میں ہم تھوڑے سے 5 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی قطرے پلا دیں, ان کو بھی قطرے پلا دیں. 5 سال سے بڑے عمر والوں کو بھی پلا دیں. کچھ لوگوں کی جو ہے نا ایج 5 سال کے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی جو ہے وہ یہ اچھا اسٹڈیز بھی ہیں نا, دنیا میں بھی یہ والی اسٹڈیز ہیں. افریقہ بھی جو ہے وہ نائجیریا اس سے فارغ ہوا ہے ریسنٹلی, ابھی وہ اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. وہاں پہ بھی اس طرح کی کچھ, تو ہم جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں جن کو دنیا بھر کی انفارمیشن ہے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے لوگوں کے پاس بھی ہے, تو اب یہ ایک تھاٹ یہ ہم ابھی ایک اس ان پروسیس رائٹ ناؤ. یہ پہلے آپ کن شہروں میں سر پلانے جا رہے ہیں 15 سال تک کے بچوں کو قطرے؟ ابھی آصف بھائی جو جہاں پر کانسنٹریشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, تو کراچی میں بہت زیادہ ہمارے یہاں اس کی کانسنٹریشن ہے. دوسرے وہ کے پی کا علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں ڈیو ٹو ڈیفینیٹلی ریزن. آپ کو پتہ ہے, ہم سب دنیا کو پتہ ہے, میں کہتا بھی ہوں ڈونر ایجنسیز کو کہ بھائی دیکھو, جب ہمیں جج کرو تو میری حالات کو بھی جج کرو. بھائی ہم ابھی وار سے باہر آئے ہیں, افغانستان میں جنگ لگی ہوئی تھی, اس کے اثرات ہمارے پر تھے, اس کی وجہ سے ٹیررزم ہمارے یہاں جو ہے چل رہا ہے. تو آپ ہمارے نارمل حالات نہیں ہے نا, یعنی کہ ہماری کمٹمنٹ کا اندازہ دیکھیں آپ. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں ہمارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں, شہید ہوئے ہیں لوگ, یعنی کہ پولیو ورکر, لا انفورسمنٹ, کہیں دنیا میں ہوگا یہ کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں اور آپ کو کوئی گولی مار رہا ہے. امیجن کریں, تو اس سے کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے. امیجن کریں کہ کوئی دنیا میں لوگوں کو, میں سارے ورلڈ آرگنائزیشنز کو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب آپ میری کمٹمنٹ کا, میرے پاکستان کی کمٹمنٹ کا پوچھتے ہو, تو اس سے بڑھ کر کمٹمنٹ اور کیا ہوگی کہ یار میری جانیں گئی ہیں. میرا خیال ہے آپ کے کوئی 4-5 درجن لوگ جو ہیں اس میں جی بالکل شہید ہوئے ہیں. یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ جان دے کر جو ہے وہ, اس سے بڑی کمٹمنٹ اور کیا ہوگی ہماری کہ ہم اپنی جانیں شہادت لے کر جو ہے وہ ہم لوگوں کو, بچوں کو جا رہے ہیں. تو یہ دنیا کے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے بھی, یہاں کے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. خدا کے واسطے سے باہر نکلیں یار, مطلب دنیا کہاں جا رہی ہے, اور ابھی ہم جو ہے وہ بیٹھ کر پولیو کے قطرے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے. اچھا سر, مجھے یاد آ گیا, میں جب وہاں NEOC جاتا ہوں تو وہ ایک چارٹ پہ میں شہداء کی تصویر اس میں وہ بیچاری بہت بچیاں ہیں, ٹیچرز ہیں, یقین کریں افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. اور اس دفعہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ہیٹ سٹروک بھی میں کراچی میں, تو یہ کتنی خواتین متاثر ہوئی؟ 13 کے قریب کوئی جو ہے وہ خواتین کا, ان کی طبیعت خراب ہو گئی. الحمدللہ اس میں جو ہے وہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے الحمدللہ, لیکن جو ہے وہ 13 کے قریب ہم میرے پاس اطلاعات ہیں کہ آئیں. تو سر یہ کن شہروں میں بھی آپ 15 سال تک کے بچوں کو پلا رہے ہیں؟ یہ کے پی, مین فوکس کے پی ہے, بلوچستان اور کراچی. ٹھیک ہے, بلوچستان کے کچھ شہر ہوں گے, میں نے سنا لاہور میں بھی شاید یہ. جی, پنجاب میں بہت اچھی ہے اس کی جو ہے وہ, اس کی
اس کا اسپریڈ بہت اچھا ہے, ان کی روٹین امیونائزیشن جو ہے بہت اچھی ہے, زیرو ڈوزز جو ہے اس کے اندر بہت کم ہیں. تو وہ اگر دیکھیں گے, لیکن پنجاب چونکہ اٹ سیلف جو اس معاملے میں ٹھیک ہے, اچھا ہے, تو شاید ہماری کانسنٹریشن وہاں پہ اس کی پرائرٹی لسٹ میں پنجاب نیچے آ جائے ہمارے پاس. پولیو کے حوالے سے لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا سر, کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارا ریزالو تھا کہ بائی دا اینڈ آف 2025 ہم انشاءاللہ پولیو فری ملک بن جائیں گے؟ ظاہر ہے اس کے بعد 3 سال کا شاید ٹائم ہوتا ہے, تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیڈ لائن؟ 26 دسمبر انشاءاللہ تعالیٰ. جی سر, 26 دسمبر 26 دسمبر ہمارا یہ جو آج جو کچھ ہے نا سارا ہمارا, یہ ٹارگٹ ہے, یہ ہمارا ویژن ہے, ہماری آبجیکٹیوز کہہ لیں آپ, کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے 26 دسمبر 2026 تک ہم نے اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے. میں بھی دعا گوں کہ اللہ کرے ہمارا ملک اس جو ہے اس سے نکلے. آخری سوال میں بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پاکستان کی ایک ہیلتھ پالیسی میں بنیادی تبدیلیوں والی ایک بڑی اچھی قسم کی ایک پالیسی ایک لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اس کے خد و خال کے حوالے سے تھوڑا سا آپ نے بتایا بھی ہے, فردر کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں, اور یہ کب تک پاس ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے, ہم نے اس 2.5-3 مہینے میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پہلے آبزرو کیا, جانا, پہچانا چیزیں, اس کے بعد تو ابھی ہماری آخری پچھلے جمعے کو ہماری میٹنگ ہوئی ہے, وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور میں نے ان کے سامنے پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایکسپلین کیا, اور آئی ایم سو گلیڈ کہ جو ہے وہ ان کے سوالات, بائی دا وے کرنٹ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کام کرنا مشکل کام ہے, کیونکہ وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور یہ وزیر اعظم ہیں خود, تو ان کو سب کچھ پتہ ہے, اور ان کو جو ہے وہ آپ ادھر ادھر کی بات سے جو ہے وہ بہلا نہیں سکتے. تو میں دس از دا ٹفسٹ جاب آئی ایم ہیونگ رائٹ ناؤ, کیونکہ جو میں پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھا چکا ہوں اس میں مجھے جو ہے وہ اتنا ٹف نہیں تھا میرے لیے. تو ان کو نالج کو سے کوپ کرنا, ان کے سوالات کے جواب کو ڈھونڈنا, تو الحمدللہ. بٹ آئی مین ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ہمارا میری جو پہلی پریزنٹیشن ہوئی ہے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پورے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر, وہ بہت اچھی ہو گئی. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ انہوں نے میری تمام باتوں کو ایگری کیا. ہم نے پرابلمس بتائی, اس کو بتایا, اس کا سولوشن بتایا, اور ہی آسکڈ کوسچن اینڈ وی ریپلائڈ دوز کوسچن لاجیکل. 2-3 باتیں آپ کو موٹی بتا دوں. ایک تو ہمارے یہاں جو ڈریگ کا ادارہ ہے نا, جو کہ میڈیکل ڈیوائسز اور میڈیسن کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کو ٹوٹل ڈیجیٹائزیشن پہ جا رہے ہیں. آپ کے ایک میڈیکل ڈیوائس کو اپروو ہونے میں کوئی 1.5 سال 2 سال لگ جاتے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن میں آپ کی میڈیکل ڈیوائسز جو ہیں وہ اپروو ہو رہی ہوں گی. آپ کو کسی ڈریب کے افسر سے, انسپیکٹر سے ملنے کی, جا کر ہیومن کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں تو آج میرے پاس اس کی بالکل تیاری ہے. اگلے 15 سے 20 دنوں میں وزیر اعظم اس کو انوگریٹ کریں گے. 3 مہینوں میں الحمدللہ ہم نے اس کو اس تکمیل تک پہنچایا. پھر ہمارے یہاں اسپیوریس ڈرگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر 10 میں سے 1 دوا جعلی ہے, اور یہ دنیا کا مسئلہ ہے, ہمارا بھی مسئلہ ہے. اب ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر دوا پہ ہم QR کوڈ ڈالنے جا رہے ہیں, اور اس کوڈ کو, چونکہ پاکستان میں یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. ہر آدمی کے پاس 24 کروڑ میں سے 22 کروڑ لوگوں کے پاس فون موجود ہے, اس میں کیمرے موجود ہیں. تو ہم 22 کروڑ لوگوں کو اپنا انسپیکٹر بنانے جا رہے ہیں. آپ دوا لینے جا رہے ہیں دکان پر, آپ اپنا کیمرہ کھولیں, QR کوڈ پہ لگائیں, آپ کو آپ کے نیٹو لینگویج میں لکھا ہوا آ جائے گا دوا اصلی ہے جعلی ہے, دوا کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے, اور دوا کی قیمت کیا ہے. 3 چیزیں آ جائیں گی, اور اس کا بیچ نمبر جو ہے میرے پاس سرور میں آ رہا ہوگا. خدا نہ خواستہ کوئی بیماری پھیل گئی ان دواؤں سے, کوئی مس کنڈکٹ ہو گیا, تو میں اس کو ٹریک کر سکتا ہوں کہ کس کمپنی کی کس بیچ کی ساری دوا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا اسپیوریس ڈرگ ہے, یہ بجائز کہ میرے 25 انسپیکٹر جو پورے پاکستان میں جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ جا کر ہر چیز کو دیکھ سکیں, آپ کے 22 کروڑ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ دواؤں کے انسپیکٹر ہونے جا رہے ہیں. اور یہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ہی ریولوشنری کام, یہ اللہ نے چاہا تو اگلے آپ کو کوئی 1.5 سے 2 سے 3 مہینے میں یہ کام ہوگا. کیوں 2 سے 3 مہینے, کیوں میں کہہ رہا ہوں, میرے پاس میرا سارا کام تیار ہے. انڈسٹری نے کہا کہ ہمیں اس کی پیکنگ کو چینج کرنے کے لیے, اس کو جو ہے وہ ان کو اس QR کوڈ کو لگانے کے لیے ہمیں اپنی تمام اولڈ اسٹاک کو ختم کر کے نئی چیزیں کرنی پڑیں. تو ہم نے اس کے فریم ورک کا یہ والا ٹائم رکھا ہے. ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نرسنگ کونسل ہے, PMDC ہے, ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں. نرسنگ کونسل میں آپ کو بتا دوں 9 لاکھ نرسز پاکستان میں چاہیے, 25 لاکھ نرسز ہم سے دنیا مانگ رہی ہے, اور یہ ہمارا ریڈنڈنٹ ہوا ہوا ادارہ ہی ہے. بہت معذرت کے ساتھ, افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, اگر ہم نے صرف اس نرسنگ کونسل کو ٹھیک کر لیا, پاکستان میں نرسنگ کے شعبے کو ٹھیک کر لیا نا, تو آپ کی ساری ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی مزدور بھیجتے ہیں وہ ایک طرف,
اور یہ نرسز کی ریمیٹنسز اس سے زیادہ ہوں گی اگر ہم نے دنیا کو اتنی نرسز چاہیے ابھی اس وقت. تو اگر ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا اللہ نے چاہا تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آصف بھائی ہماری پرائرٹی ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے کہا پریونشن پہ جانا ہے, لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے والی ہیلتھ پالیسی پہ جانا ہے, نہ کہ بیمار پڑنے کے بعد اس کے لیے جو ہے علاج کا جو ہے وہ کے اوپر کنسنٹریشن زیادہ کریں. تو پرائرٹی تو اس وقت یہ ہے. اچھا سر, ایک ضمنی سوال مجھے اسلام آباد کے حوالے سے یاد آ گیا. یہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی ہے جس کے اس وقت 10,000 سے زیادہ وہ بچے ہیں جو پاس ہونے کے بعد اپنی ڈگری کے منتظر ہیں, اور یونیورسٹی انہیں کہتی ہے کہ ہمارے پاس آپ کی ڈگری چھاپنے کے لیے پیپر موجود نہیں, اور ہم نے لکھا ہوا ہے وہ چیک جو ہے وہ AGPR سے پاس نہیں ہو رہا. بچوں کے باہر داخلوں میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, انہیں یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹیسٹڈ جو اپنی ڈگریز ہیں وہ بھیجیں. تو اس حوالے سے سر کیا کہیے گا؟ آئی ایم سو سوری, مجھے اس والی بات کا علم نہیں ہے. میں آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا ہے تو اگلی مارننگ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر جو میں معلوم کروں گا. یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ ہمارے پاس ڈگری چھاپنے کے پیسے نہیں, پیپر نہیں ہے. میرے لیے بالکل نئی بات ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے اس کے بارے میں, اس والی بات کے بارے میں معلوم نہیں ہے. I'll find out اینڈ آپ کو میں پرائیویٹلی اس کا جو ہے وہ آؤٹ کم ضرور بتاؤں گا کہ اس کا کیا ہوا. اگر صرف یہی مسئلہ ہوگا تو بالکل غلط بات ہے کہ اتنے پیسے تو ہیں اور یہ ہم کہیں سے بھی پیسے کر کے ڈگری چھاپ کر تو دیں جنہوں نے جو ہے وہ یہ والا کام کر لیا ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, آپ ہمارے ساتھ تھے. آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان میں ہم کس قسم کا پانی, کس قسم کی خوراک استعمال کر رہے ہیں. ہم خود, ہمارے بچے, ہمارے پیارے, ہمارے عزیز کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کیا, اگر ہم نے اپنی خوراک کو ٹھیک نہیں کیا, اگر ہم نے اپنے پینے کے پانی کو صاف نہیں کیا. حکومتی ذمہ دار جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ تبدیلیاں لائی جائیں پالیسی لیول کے اوپر جس میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا سکے, جس میں لوگوں کو بہتر خوراک مہیا کی جا سکے. لیکن صحت حکومت کے ساتھ ساتھ انفرادی معاملہ بھی ہے. آج کی جو گفتگو ہی ہے اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے رہنے والے لوگ, ہمارے بچے, ہمارا مستقبل آئندہ پاکستان میں ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ شعور بھی رکھیں گے اور وہ کوشش بھی کریں گے کہ پاکستان میں ایک صحت مند زندگی کیسے گزاری جا سکے. آج کا پروگرام غیر سیاسی پروگرام تھا. آج ہم نے سیاست کے اوپر بات نہیں کی, حالانکہ اتنی بڑی سیاسی شخصیت ہمارے سامنے موجود تھے, لیکن ہمارا فوکس آپ کی شخصیت رہا, آپ کی صحت رہا, آپ کی ذات رہا. آج کے پروگرام کے بارے میں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, اور کسی قسم کی کوئی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو talkshock777@gmail پہ ہمیں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.